बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी मौसम, सियासी माहौल एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है जी। नया मरहला शुरू हो चुका है और ये मरहला है तहरीक का। और ये तहरीक होगी, कुछ चलेगी, लंबी चलेगी, कितने हफ्ते तक चलेगी, कितने महीनों तक चलेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये तहरीक कामयाब होगी। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं। एक एक करके अगर मैं वजूहात गिनवाना शुरू कर दूं और जिस यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि ये तहरीक कामयाब होगी, तो आपको भी यकीनन कुछ चीज़ें आपको भी समझ आ जाएंगी। कुछ अनफोल्ड आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी और ये तहरीक जो है, तहरीक का एक बात जहन में रखिएगा कि तहरीक के नताइज दिनों में और घंटों में और हफ्तों में नहीं आते। ये तहरीक इस वक्त जो निज़ाम है, जाली निज़ाम, ये जड़ें अपनी गाड़ रहा है, हर चीज़ को अपने शिकंजे में ले रहा है और एक जाली निज़ाम है, गैर आइनी निज़ाम है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और ये गैर एलानिया मार्शल्ला है। वो जुबान से कहते भी नहीं कि ये मार्शल्ला है, लेकिन मार्शल्ला है। आइन इस वक्त मौजूद है कागजों में, लेकिन आइन की अमलदारी नहीं है, आइन की कोई बालादस्ती नहीं है। आइन इस वक्त रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है होने के बावजूद। ये ज्यादा खतरनाक निज़ाम है कि मार्शल्ला लगाए बगैर मार्शल्लाई इकदाम चल रहे हैं और सब कुछ मिलिट्री डिक्टेटर जैसे निज़ाम, जैसे मिलिट्री डिक्टेटर करता है, उससे भी बदतरीन डिक्टेटरशिप इस वक्त नाफिज है जी पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आज पहला दिन था और मैं लाइव इसलिए आज आपके साथ मुखातिब हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखा भी दूँ, आपको विजुलाइज भी आपको अच्छी तरह हो जाए। कुछ विजुअल्स हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखाने हैं, क्योंकि मीडिया पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है और मीडिया को मजीद जो है वो उसको दबा दिया गया है। कुछ तो विलिंगली कर रहे हैं, कुछ तो पेरोल पे हैं, कुछ उनके अपने हैं, कुछ इनडायरेक्टली ब्राइब हो चुके हैं, कोई इश्तिहारों की मद में जा रहे हैं और मीडिया को भी पैसा फेंका जा रहा है। और जो बोलने वाले हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा और जो बोलना चाहते हैं चलते प्रोग्राम को रुकवा दिया जाता है। तो ये भी कुछ हो रहा है, लेकिन टीवी पे आप कुछ नहीं दिखा सकते, ये बात तयशुदा है। और ये जाहिर है अरबों के मामलात हैं जी। टीवी मालकान जो हैं उनके पीछे भी अरबों की कहानियां हैं और उनके अपने कारोबार हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं, अरबों के भी नहीं खरबों के कारोबार हैं। तो उन अरबों और खरबों के कारोबार को भी महफूज करना है, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। एंकर्स जो हैं वो कुछ कुछ जो है वो अपना जुबान दराजी कर देते हैं और जो कुछ हैं वो खामोश हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन आज इस्लामाबाद में सारा दिन जो है एक कॉल दी हुई थी, क्योंकि अब हाई कोर्ट्स पे कब्जा कर लिया गया है। तमाम हाई कोर्ट्स पे, लाहौर हाई कोर्ट पे मुकम्मल तौर पे कब्जा है जी, सिंध हाई कोर्ट पे मुकम्मल तौर पे कब्जा है, पेशावर हाई कोर्ट कब्जा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब्जा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कब्जा और एक सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी बची थी और वहां पे भी आज कब्जे का दिन था और आज उस पे भी एक नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई है और उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और जो हकीकी आइन चाहते हैं, उनकी तादाद कम करने के लिए, उनको दबाने के लिए मजीद जजेस जो हैं वो लाए जा रहे हैं। लाइक माइंडेड जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जुडिशल कमीशन का इजलास था, तो वकला ने आज एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। वकला तहरीक, वकला लीडरशिप, इसमें हामिद खान साहब, मुनीर मलिक साहब और आज़ाद साहब और रफ़ीक साहब और आसिफ तौफीक साहब, ये सब के सब हमें आज नजर आए, क्योंकि वकला तहरीक जो है अब उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि वकला मैदान में आएंगे और उसके बाद जो अदलिया के जरिए इस सारे जाली निज़ाम को काबू करने की कोशिश की जा रही है, को वकला जो है वो अपना रोल अदा करें। अब वकला, पॉलिटिशियंस और आने वाले दिनों में जर्नलिस्ट भी इनके साथ होने चाहिए। अभी तक नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी बिरादरी जो है वो बहुत पीछे रह गई है और सहाफ़ी बिरादरी ने वो किरदार अदा नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था। और ये सिलसिला शुरू हुआ था शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से
اور وہ پہلا قتل تھا رجیم چینج آپریشن کا، ڈکٹیٹرشپ کا۔ وہ اگر اس وقت ہماری صحافی برادری، صحافی قیادت جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہو جاتی، ڈٹ جاتی، تو یہ کام نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں آپ کو ذرا کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جی۔ آج سرینا چوک میں کیا ہوا، اس کے بعد وکلا لیڈرشپ کے عزائم کیا ہیں اور ان کا عزم کیا کہتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ تو پہلے ذرا سرینا چوک پہ دیکھیے، کیونکہ آج ڈی چوک کنٹینرز لگائے گئے تھے، اسلام آباد کو بند کیا ہوا تھا، اور سرینا چوک پہ، ڈی چوک کے پیچھے مارگا روڈ پہ، ہر طرف جو بھی راستے آتے تھے شاہراہ دستور کی طرف، سپریم کورٹ کے باہر کی طرف، وہاں پہ، اور یہاں تک کہ جو وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے شاہراہ دستور اپنی وردیوں میں، کالے کوٹ میں، تو ان کو بھی وہیں پہ محبوس رکھا گیا اور ان کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والی جو ہے وہ نہیں ہوتی، بالآخر یہ وکلا تحریک میدان میں آئے گی۔ اور ہوا یہ کہ لیکن ٹی وی چینلز پہ آپ کو یہ مناظر نہیں دکھائے گئے، اور ٹی وی چینلز کو مکمل طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ کچھ بھی ایسا نہیں دکھائیں گے۔ وہاں پہ مکمل طور پر ایک کیا کہنا چاہیے، سینسرشپ تو ایک چھوٹا لفظ ہے، بلکہ سینسرشپ سے بھی بڑا آج کام کیا ہوا تھا جی ادھر، اور ہر اعتبار سے وہاں پہ آپ بہت زیادہ سختی تھی، خاص طور پہ ان اینکرز پہ جن کے بارے میں خطرہ تھا کہ شاید کوئی وہ بات نہ کر دیں۔ اب آپ کو اگلے مناظر دکھاتے ہیں، تاکہ ریڈ زون کے باہر پولیس تھی، اور علی احمد کرد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، پولیس اور علی احمد کرد آمنے سامنے تھے، اور پولیس اور وکلا بھی آمنے سامنے تھے۔ سنیے۔ ہائی کورٹ سے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ادھر، جھگڑا نہیں کرے، جھگڑا کریں گے میں آپ کو دیکھو دوستی میں آپ افسر ہیں، یہ جو نوجوان ہیں ان کے جوش جذبے میں آپ لوگوں کو آپ کی فورس مقابلہ نہیں کرے، بس مسکیوں کی ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ان سے پوچھے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہائی کورٹ ہم کیوں نہیں جانے دیتے، ہماری جگہ، آپ کی جگہ تو نہیں، پولیس لائن تو نہیں جا رہے، آپ آ جائیں، دعوت دیں تو آ جائیں نا، دور سے آئے تو یہ آج وکلا اور پولیس، علی احمد کرد صاحب پولیس کو کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری ہائی کورٹ ہماری جگہ ہے، سپریم کورٹ ہماری جگہ ہے، ہمیں جانے دیں، اور یہ سارا دن ہوتا رہا۔ اور سندھ ہائی کورٹ بار کے مطابق وہاں پہ بھی آج احتجاج ہوا، یہ سندھ ہائی کورٹ بار ہے، یہ جناب نعرے بازی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ بار میں، اور سندھ ہائی کورٹ بار کے اعلامیہ کے خلاف وکلا نے آج احتجاج کیا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سرکاری وکلا جو ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہیں، اس جعلی نظام کے ساتھ ہیں، جو پیڈ ہیں، جو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں، سرکار سے گرانٹس لیتے ہیں، وہ سب کے سب اس جعلی نظام کو سپورٹ کریں گے، اور ان سے آپ نے پریشان گھبرانا نہیں ہے۔ اس لیے وکلا جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آگے بڑھ کر یہ مزید آگے کام جو ہے وہ تپے گا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلامیہ کے خلاف کیوں آئے، تو اعلامیہ کے خلاف نہیں، وہ کہتے ہیں یہ وکلا کا فورم ہے اور ہم عدلیہ ہر صورت میں بچائیں گے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سرکاری وکیل ہوں، سرکاری صحافی ہوں، سرکاری سیاستدان ہوں، اور سرکاری جج ہوں، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں، تو یہ معاملہ، ایسے مناظر مستقبل میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اسلام آباد میں وکلا اور پولیس آمنے سامنے رہی۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو تمام مناظر دکھاتا ہوں جو ٹی وی چینلز پہ آج نہیں دکھائے گئے۔ یہ مناظر، یہ دیکھیں، یہ وکلا اور پولیس اسلام آباد میں، یہ وکلا اور پولیس اسلام آباد میں، اور ڈنڈے شنڈے بھی چلے، اور اس کے بعد یہ ہے صورتحال آج۔ یہ جو پولیس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے لگائے وکلا نے، اور اس کے بعد ریاست علی آزاد جی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی گروپ بندی نہیں، جو سرکاری وکیل ہیں وہ ظاہر ہے سرکاری ہی رہیں گے، اور وہ اسی کو سپورٹ کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس تھا، اور آنسو گیس کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، اور آنسو گیس کے مناظر تھے، یہ اس طریقے سے آج سرکاری ججوں کی بھرتی آج اس ماحول میں ہوئی ہے۔ یہ
یہ تھی آج سپریم کورٹ مکمل طور پر اس کو سیکورٹی فراہم کی ہوئی تھی. اور سری نگر ہائی وے پر کیا تھا؟ یہ سری نگر ہائی وے پہ مناظر تھے. وکلا آج پاکستان بھر سے آئے اور آ کے انہوں نے شرکت کی. لاہور سے آئے، بلوچستان سے آئے، سندھ سے آئے اور خیبر پختونخوا سے آئے. تو وکلا آج جمع ہوتے رہے اور آج انہوں نے پہلا دن تھا. تو یہ مناظر اسی طرح کے ہیں جی. بیرسٹر صلاح الدین، ان کو ذرا سنیے. سری نگر ہائی وے پہ بیٹھے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی بھاری بستی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کو کنونشن اٹینڈ کرنی ہے، مگر انہوں نے پورے کے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس ملک میں کوئی آئین کے لیے آواز اٹھائے، کوئی بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک پالتو عدلیہ ہو. تو اس سلسلے میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وکلا کی کثیر تعداد جمع ہے. تھینک یو. پالتو عدلیہ کے خلاف احتجاج تھا جی. بیرسٹر صلاح الدین بات کر رہے تھے اور سری نگر ہائی وے پر وکلا نے دھرنا دیا. یہ جو پولیس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو ترمیم گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور یہ نئے نعرے ہیں اور یہ نعرے آگے جا کے آپ کو کافی بڑی کامیابی سے نوازیں گے. اگلا سنیے جی. ڈی چوک کی طرف جب وکلا بڑھ رہے تھے تو اس وقت کیا مناظر تھے. یہ ڈی چوک کی طرف وکلا جا رہے تھے جی. اس سے اگلا منظر دکھاتا ہوں باقاعدہ طور پہ جب جھڑپیں ہوئیں پولیس اور وکلا کی، وہ ذرا دیکھیے گا جی. یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی رکاوٹ کرنے کے بعد آگے بھی چلتے یہ آج سارا دن مناظر رہے جی. اور سپریم کورٹ کے باہر بھی قیدی وینیں لا کر کھڑی کی ہوئی تھیں اور سپریم کورٹ کے دروازے وکلا کے لیے بند کر دیے گئے اور یہ مناظر سارا دن سپریم کورٹ کے باہر دیکھے جاتے رہے. یہ دروازے بند ہیں، تالے لگائے ہوئے ہیں، پولیس موجود ہے. یہ رابعہ باجوہ ہیں جی. جنرل عاصم منیر کے نظام کو دفن کریں گے شاہراہ دستور پر. یہ تھا جی رابعہ باجوہ نے. رابعہ باجوہ صاحبہ، یہ وکلا تحریک آج سے شروع ہو چکی ہے. یہ آج ون ڈے ہے یا پھر یہ آپ لوگ دھرنا دیں گے؟ تحریک تو چل رہی ہے جب تک اس ملک میں لا قانونیت اور جبر رہے گا، وکلا تحریک کبھی نہیں رکے گی. اس کا اگلا فیز ہے. اگلا لائے عمل ابھی آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لائے عمل ہم پورے پاکستان سے وکلا صاحبان اکٹھے ہو رہے ہیں. ہر طرف رکاوٹیں ہیں، ہر طرف رستے بند کیے گئے ہیں اور شاہراہ دستور پہ ہمیں دستور کی بات نہیں کرنے دی جا رہی. ہم آ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے نظام کی تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد کو بڑی کامیابی سے آگے لے کے جائیں گے. بیٹھے رہیں گے شاہراہ دستور پر آپ لوگ؟ آپ کو پتا چلے گا بھی لائے عمل دیتے ہیں آپ. اگلا عمل آج دیں گے جی. وہ دائرہ قیادت ہے، ساری مشورے سے دیں گے. آپ دھرنے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو پورا من جدوجہد میں ہم کر سکتے ہم کریں گے. جوڈیشل کمیشن آف کا پاکستان کے اجلاس پہ آ جائے. ہاں جی، اسی کے خلاف ہم اس کو یہی مطالبہ اس وقت کہ اس کو موخر کریں. اور آگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کیا پیغام دیا گیا؟ ڈیفیکٹو چیف جسٹس حامد خان صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے. لگتا ہے چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے دو سینئر ہیں ان میں سے ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے چڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا.
اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 یا 7 ججز جو ہیں جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہے, انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے, تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے. ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے, اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا. جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک, اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا. ان کو ختم کر دیا گیا جی. اور اس کے بعد زبیری صاحب تھے, زبیری صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے. بیسک مدعا جو ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم وہ جو ہے میرے نزدیک وہ اور مارشل لاء کے زمانے میں پی سی او جو تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے یہ آئینی ترمیم کرائی گئی جبر کر کے, اور پھر جس طرح سے وہ کورٹس کو ڈیوائڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کے, پھر اپنے وہ میرے نزدیک یہ جو نئے اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں بھی اپوائنٹمنٹ اگر ہوتے ہیں ججوں کے, میرے نزدیک وہ اور پی سی او ججز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ جس طرح پی سی او ججز کا اختتام ہوا تھا ایونچولی جنہوں نے لیا تھا, اسی طرح ان ججوں کا اختتام. یہ صورتحال آج سارا دن رہی, اور اس طریقے سے جناب اس میں جو تھے بیرسٹر گوہر, اور انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی, بیرسٹر علی ظفر نے نہیں کی. ذرا وہ سنیں. میں نے اس کو انڈورس کیا اور ہمارا یہی کہنا تھا کہ جو کمیشن کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے اس کو پوسٹ پون کیا جائے. آج 2 جج صاحبان نے بھی ان سے سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی, ہمارا بھی صرف استدعا اتنا ہی تھا کہ چند دنوں کے لیے اس پروسیڈنگز کو پوسٹ پون کرے. چونکہ وہ پوسٹ پون نہیں ہوئے لہٰذا ہم دونوں نے اس میں اپنی شرکت نہیں کی. باقی قانون آئین کے مطابق اگر پروسیڈ کرنا ہے تو جج صاحبان اب پروسیڈ کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری, لیکن ہم نے ایز اے پوزیشن ممبر سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور اس کا ایک اور علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں, اس کا ایک اور جو وجہ تھی, جو بیسک وجہ تھی, بنیادی وجہ ریکویسٹ کرنے کی کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے, وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کون سا جج سینئر ہے, وہ جو کہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یا جو ایگزسٹنگ حال میں جو ججز ہیں, وہ سینیورٹی کا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ میٹنگ پوسٹ پون کی جائے, کیونکہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے سینئر ججز کو آپ نے سپریم کورٹ لے کے آنا ہے, اور کون سے جو جج ہیں جو بعد میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ تو بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا. وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی, بہرحال وہ نہیں مانی گئی, تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھی کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں, حصہ نہ لیں. اب وہ فیصلہ تو بہرحال ہوں گے آج, لیکن ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ یہ پوسٹ پون کی ریکویسٹ کے بعد ہم. تو آج جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس ہمارے منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی شرکت نہیں کی, اور انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا, کیونکہ انہوں نے بھی خطوط لکھے ہوئے تھے کہ یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے, اور ایک طرح کے پی سی او ججز لائے جا رہے ہیں. تو یہ تحریک آج آپ کو میں نے سارا دن ایک سمری آپ کے سامنے رکھی ہے جی, اور یہ چیزیں بھی آگے اور بڑھیں گی. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.